को दुरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इस खूबसूरत महफिल पाक में एक बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ उलमा भी और दीगर दीनी और रूहानी शख्सियात भी जलवा फिराज हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फ़रमाए और इस महफिल पाक को अकायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। इस्तक़बाल रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से आज की इस बज़्म नूर का इनेकाद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया रमज़ान का वो बाबरकत महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। मेरी बड़ी आपसे मुअद्दबाना अर्ज़ है कि ज़ाहिर है मस्जिद का बहुत एहतराम है। ये दोस्त जो ठीक करा रहे हैं ना, सबको ये कभी छोड़ देना सारा काम, इत्मीनान से बैठे जी, माशाल्लाह अल्लाह का घर है, प्यार से बैठे सारे आप सब इत्मीनान से, बस अपनी अपनी जगह। कोई किसी को अगर दुरुस्त करना भी छोड़ दें तो आपका अल्लाह ताला आपको सिला अता फरमाए। अल्लाह के घर का एहतराम ज़्यादा है, पीर मौलवी तो आते जाते ही रहते हैं। तो आप अगर थोड़ा खामोशी इख्तियार करेंगे तो मैं बात कर सकूंगा। अल्लाह करीम आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। मेरा ख्याल है इस माहौल को देखकर बहुत सारे दोस्तों का ये वाला शिकवा तो मुझसे उठ जाना चाहिए कि मैं बहुत सारी जगहों पे क्यों हाजिर नहीं हो पाता। अब दोस्तों को जब हमारी वजह से तकलीफ़ होगी, जिस तरह लोग आजमाइश में बैठे हैं, तो जाहिर है उसका असर होता है तबीयत पे। हम बड़े छोटे लोग हैं, अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाए। आप इत्मीनान से मस्जिद के बहुत ज़्यादा एहतराम को, अल्लाह के घर के बहुत ज़्यादा अदब को मलहूज़े खातर रखें। और वीडियो इतनी ज़रूरी थी तो मुझे बताते, मैं सिर्फ वीडियो भेजता। मेरा तो ख्याल था कि मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बेहतरीन बरकतों से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला कोई ऐसी बात मुझसे हो जाए जो दुरुस्त नहीं है तो अल्लाह ताला मेरी इस्लाह भी करे और मुझे मुआफ़ भी फरमाए। दो चार बातें अर्ज़ करनी है, आप लोग मोहब्बत से, खामोशी से अगर समात फरमाएं। मुझे अंदाज़ा है कि लोग ज़्यादा हैं तो उनको दिक्कत हो रही है बैठने में और आजमाइश में है, लेकिन बहरहाल आप जब जितनी मोहब्बत से बैठेंगे उसका ज़्यादा अजर मिलेगा आपको। तो रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान वो बाबरकत वाला महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। मैं यहाँ आया तो यहाँ मेरे लिए खैर के जुमले कहे गए, अच्छे लफ्ज़ों से मेरा इस्तकबाल किया गया। तो जाहिर है जो यहाँ दोस्त बात कर रहे थे वो मोतबर आदमी थे, अच्छे आदमी होंगे। तो आप यकीनन ये कहते होंगे कि हमारे मौलाना ने जिसके लिए ऐलान जुम्मे में किया है और कितने सारे लोग जिसको सुनने के लिए आए हैं, शायद बड़ा आदमी हो। कोई किसी के लिए जब इस्तकबालिया कहता है, अच्छे जुमले कहता है, तो उस बंदे का अपना कद इतना बड़ा होता है, लोग आने वाली शख्सियत को भी इसी में तोलते हैं। और जनाब हमारे उस्ताद कह रहे थे कि फलां आदमी की बात सुननी है, वो हमारे फलां बुजुर्ग ने फरमाया कि फलां की बात सुननी है। उससे बहुत अच्छे, बहुत गहरे, बहुत मुअस्सर असरात पैदा होते हैं। यानी एक नकीब महफिल उठकर ऐलान करें तो भी बड़ी बात है, लेकिन अगर वहाँ कोई आलिम बैठे हों, वो माइक ले लेके मैं दावत देता हूँ फलां आदमी को, उसका और गहरा और उम्दा और ज़्यादा असर होगा। मिसाल दी है, बात समझ में आ जाए। रमज़ान शरीफ वो बरकत वाला महीना है जिसके आने से कबल खुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया है।
بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ. اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سنائے. اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیں نا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فضائل بیان کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اور وہ مہینہ ایسا سعادت والا ہے، ایسا برکت والا ہے کہ فرمائے اس میں تم اگر نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس کے اندر فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اب بات کو سمجھیں، رکھتے اتنی ہیں فرضوں کی لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا ہے. اوقات وہی ہیں نماز کے لیکن ان کا ثواب بڑھ گیا ہے. اس کے لیے جو ضروریات ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، وہ اتنی ہیں لیکن اس کا اجر بڑھ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے. اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے. محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے. اب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی، کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے، وہ پھر باقی کاموں پر وقت نہیں لگاتا. وہ کہتا ہے چونکہ مجھے اب اس کام میں زیادہ، آپ 3 4 5 بزنس کرتے ہو تو جو بزنس آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہو، جو زیادہ منافع بخش ہو، آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اور جس میں ذرا کم آمدن ہو آپ کہتے ہیں یار یہ ثانوی حیثیت کا کام ہے. اس کو کیا کرتے ہیں لوگ دوسرے یا تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں، نفع بخش کام نہیں چھوڑتے، خود جا کے اس کاروبار پہ بیٹھتے ہیں جس کا نفع زیادہ ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبانیں فیض ترجمان سے خود رمضان کے فضائل بیان کیا اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہیں اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے. کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو ثانوی حیثیت دینی ہے اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں. کپڑے بھی رمضان میں خریدنے، درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے، جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مزاج کو بخوبی جانتے تھے. حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت میں، اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبذول کرانا، تو وہ سمجھ گئے. اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام شعبان میں ختم کر لیتے، لین دین کا حساب بھی شعبان میں کر لیتے، اور جب رمضان آتا تو پھر وہ سارا وقت عبادت کو دیتے. پھر وہ سارے اوقات مرتب کرتے کہ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے، نوافل میں گزاریں گے، عبادات میں گزاریں گے، اعتکاف میں گزاریں گے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں، ہمارا مزاج بنے. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ آپ زیادہ غور فرمائیے کیا عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ وہ اپنے سارے کاموں کو پہلے سمیٹ لیتے اور رمضان میں ان کی پوری توجہات، اللہ کرے آپ کی بھی توجہ ساری میری بات پہ ہو جائے، آمین تو کہہ دے. ایسا نہ ہو جب تک آپ انتظام مکمل کریں تب تک ہم چھٹی لے لیں آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. آپ زیادہ غور کریں، ماشاءاللہ انتظام اچھا ہے آپ کا، اور آپ زیادہ پریشان نہ ہو. میں چھوٹا آدمی ہوں، شروع میں کہہ چکا ہوں، آپ سے اللہ رسول کی بات کرنے آیا ہوں
آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے، طبیعت عمل کی طرف مائل ہوگی تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. تو آپ غور کریں بات پر، چھوڑ دیں باقی چیزوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. آمین تو کہہ دے. ہماری طرف دیکھیں پھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کمال ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت. جو استاد ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھنے پڑھانے والے، وہ کہتے ہیں بچے کو میری طرف دیکھ، چاہے علی با تا صاحب ہی پڑھا رہا ہوں نا، تو پورا دیکھے گا تو سبق کا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، جزائے خیر. اور ویسے بھی ہماری محافل میں ایک آدھ آدمی ہوتا ہے جس نے مجمع میں بھی لازمی بیٹھنا ہوتا ہے اور سارے انتظام بھی کرنے ہوتے ہیں. بھئی آپ کو بندوبست کرنا ہے تو آپ ادھر تشریف لے جائیں جہاں بندوبست ہو رہا ہے. اب یہاں بھی تشریف فرمائیں، وہاں بھی تشریف فرمائیں، تو روحانیت سے ہی کام چلائیں، یہی زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی برکتیں عطا کرے، سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کی سب برکات ہمیں نصیب کرے. تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں تو چاہتا ہوں کہ سارا کام محفل کو درست کرنے میں ہی نہ لگ جائے، کچھ بات بھی ہو جائے. تو اگلی بات یہ ہے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے، عبادات کون کون سی ہم نے زیادہ کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ دار کا سارا وقت ہی عبادت میں ہے. اسے کہا گیا ہے کہ روزہ تیرے لیے ڈھال ہے. روزہ رکھنا بھی ہے، رکھنے کے بھی فضائل ہیں. محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. نہیں آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں لیکن کھانا کھاتے کھاتے آپ پر رحمت ہو رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور ہمارا اور دیگر مذاہب والوں کا فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں. یعنی سحری کھانا، اس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنا درجہ عطا فرمایا. اب آپ نے روزہ رکھ لیا، روزہ ڈھال ہے، اس کو رکھنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی. تھوڑا سا اپنے آپ کو رمضان المبارک میں بدلنا ہے، روٹین کا کام نہیں کرنا. آپ نے روزہ رکھا ہے، اب آپ کو اس روزے کا محافظ بننا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے آپ پر ذرا پابندی لگائیں گے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ خواتین حاضر ہوئی تھی کہ ہم روزے دار ہیں، تو فرمایا تم نے تو غیبت کی ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، کہاں رہا تمہارا روزہ؟ جب تک کوئی جھگڑا نہ کرے، جب تک کوئی غیبت نہ کرے، اتنی دیر تک تو اس کا روزہ ڈھال ہے. لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے روزے کی برکات کو ضائع کرتا ہے. روزے کے محافظ بنے. اگر کوئی شخص ایسی بات بھی کرتا ہے تو اسے کہیں بھئی میں روزہ دار ہوں، اس روزے کے محافظ بنے. پھر رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کے ساتھ رمضان کا بڑا گہرا رشتہ ہے. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، جو حصہ میں نے پڑھا، اس میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. ہمارا نا قرآن مجید کے ساتھ رشتہ آخر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا فضل ہے، رمضان کے اندر آپ کو بہت حفاظ ملیں گے. اب ایسا نہیں ہے کسی جگہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں قرآن مجید سننا تھا تراویح میں لیکن ہمیں حافظ نہیں ملا. یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے، یہ ممکن ہے سنانے کا موقع نہ ملے، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں. حفاظ بڑے ہیں، قراء بڑے بڑے اعلیٰ ہیں، قرآن مجید کے عالم، ترجمہ کرنے والے، تفسیر بیان کرنے والے، سمجھانے والے بڑی تعداد رکھتے ہیں. لیکن ہمیں ضرورت کن لوگوں کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے قرآن مجید کے عشاق کی، جو عشق کرے قرآن مجید سے. رکے بھیجتے ہو نا نعت خانوں کو، بہت اچھی بات، فلاں نعت سنائیں، بہت اعلیٰ بات. ایک آدھ رکا کبھی بھیجا کرو نا، آج بڑا دل کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں. ایک آدھ رکا روانہ کرو نا اسٹیج کی جانب. کبھی جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو انہیں کہا بہت دل کر رہا ہے آج آپ نا ہمارے سامنے سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں. یہ رکے بھی تو ہونے چاہیے نا. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے نماز میں سورہ اخلاص بہت کثرت سے پڑھتے ہیں. تو محبوب نے بلا کے پوچھا آپ کو اور صورتیں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا حضور آتی ہیں، پر سورہ اخلاص میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے، مجھے پیاری بڑی لگتی. تو کریم نے فرمایا تم اس سے محبت کرتے ہو، امید ہے جنت میں بھی تمہیں ساتھ لے جائے گی.
کسی ایک سورت سے بھی تو پیار کرے نا بھائی. وہ جو سورہ ملک پڑھتے تھے اور پھر قبر سے بھی ان کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہی آ رہی, تو یہ والا پیار بھی تو کرے نا آپ قرآن مجید کے ساتھ, دلچسپیاں ہو, ذوق ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پورا قرآن مجید نہ بھی سمجھا ہو تو اگر وہ صرف سورہ عصر کو سمجھ لے, انتہائی جامع, انتہائی مختصر, اور دین کا پورا مفہوم سورہ عصر میں بیان ہوا, اگر وہ صرف سورہ عصر سمجھ لے تو اس نے دین کے سارے مفہوم کو سمجھ لیا ہے. اور صحابہ کا اتنا مضبوط مزاج تھا ان باتوں پر کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے, السلام علیکم ہوتی, تو اتنی دیر تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے. ہمیں قرآن مجید سے عشق کرنا چاہیے. کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نقیب صاحب بھی اور نعت خان صاحب بھی, سارا قرآن مجید ہی حضور کی تعریف ہے, سارا قرآن پاک کی نبی کریم کی نعت ہے. تو بھائی اگر سارا قرآن مجید حضور کی نعت ہے تو چند آیات پڑھ دیں آپ, پھر مہربانی کریں, پھر آپ سنا دیں. سنا پھر بھی آپ اشعار ہی رہے ہیں, اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شعر کہنا بھی آتا ہے کہ نہیں. قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے, تو حضرت عمر انہیں بلا کے فرمایا کرتے تھے, ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا. تو وہ اشارہ سمجھ جاتے اور فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے. قرآن پاک سے پیار کرے. یہ رمضان کا قرآن سے خاص رشتہ ہے. مجھے نہیں پتا آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں, میرا تو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں بہن بھائیوں کی, حتیٰ کہ بڑوں کی بھی دوڑ لگی ہوتی تھی. قرآن مجید سارا سارا دن تلاوت ہوتی تھی, اور ایک دوسرے سے پوچھو کتنے سپارے ہوئے, میں نہیں بتاؤں گا, تو پہلے بتا تیرے کتنے ہوئے. اور اگر وہ پوچھنے کو آ جاتے تھے, دیکھنے کو آ جاتے تھے کون سا پارا پڑھ رہے ہیں, تو چھپایا جاتا تھا. لیکن کیا کروں میں کس درد سے یہ بات کروں. اب موبائل صرف جوان بیٹا ہی زیادہ استعمال نہیں کرتا, اس کا باپ بھی بہت استعمال کرتا. اب ٹیلی فون پر صرف بچے نہیں لگے ہوئے, ان کی اماں بھی بہت استعمال کر رہی. وہ عشق جو آپ کا قرآن مجید سے ہونا چاہیے تھے, جو ذوق قرآن پاک سے ہونا چاہیے تھے, پلٹ پلٹ کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا چاہیے تھے. آپ نے جس قدر چیزیں اپنے موبائل سے لی ہیں, یاد کی ہیں, ذہنوں پہ بٹھائی ہیں, کاش آپ ایک ایک دو دو آیات ہم سارے یاد کرنی شروع کرتے, اصلاح لیتے, کہاں تک بات پہنچ جاتی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ. یعنی پورا قرآن مجید محبوب حضرت جبریل امین کو سناتے اور وہ نبی کریم کو سناتے. اور فرماتی ہیں جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا ہے اس سال 2 مرتبہ سرکار نے قرآن مجید سنایا, اور 2 بار سنا ہے. چلیں یہ ذوق تو پیدا کریں, قرآن مجید سے اپنی دلچسپی پیدا کریں. 2 سپارے تو قرآن مجید کے روز ہمیں پڑھنے چاہیے. وعدہ نہیں لے رہا, ارادہ کرا رہا ہوں. ایک پارہ مسجد میں پڑھے صبح. میری اپیل ہے کہ رمضان شریف میں موبائل کم استعمال کریں. آپ کے خبریں سننے سے اور تبصرے سننے سے ملک میں کوئی انقلاب بھی نہیں آئے گا, نہ پہلے آیا ہے. تبصرے ہونے سے کچھ نہیں آیا تو کیا نتیجہ ہے, کچھ بھی نہیں. میں جی خبریں سنتا ہوں, آپ 1 مہینہ خبریں بھی رہنے دیں. آپ کے جو تعلق کی بات ہے, کوئی مجبوری آپ دیکھیں, باقی چھوڑ دیں. وقت قرآن مجید کو دیں. یہ سمجھ کر کہ ہمارے رسول پاک کا طریقہ ہے, کریم محبوب کا طریقہ ہے. قرآن مجید کو رمضان میں خاص وقت دیں. ایک پارہ مسجد میں پڑھیں, مسجد کا حق ہے. ایک گھر میں پڑھیں, گھر کو قبرستان نہیں بنانا. اور تراویح کا آپ ارادہ تو کریں کہ میں نے انشاءاللہ ایک ہی مسجد میں شروع کرنی ہے اور پوری 20 رکعت پڑھنی ہے, اور اسی مسجد میں پورا قرآن مجید سننا. صرف ایک کام کیجئے گا, بیچ میں چھٹی نہ کیجئے گا.
ورنہ اپنے آپ سے پوچھ لیں، جس دن چھوٹے ہوتے اسکول سے چھٹی کرتے تھے اگلے دن بھی چھٹی کرنے کو دل کرتا تھا، اور روٹین میں چلتے رہتے تھے تو کام روٹین میں پڑھو گے، ہر روز پڑھو گے اور کھڑے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دو دن میں انسان کی نفسیات ہے، ایک دو دن میں روٹین بن جاتی۔ آپ ایک دن اٹھے صبح 5 بجے، تھوڑا مشکل ہوگی آپ کو، بار بار موبائل بجے گا، دوسرے دن بھی شاید تھوڑی مشکل ہو، تیسرے دن موبائل بجے بغیر آنکھ کھلے گی، روٹین بن جاتی ہے آدمی۔ آپ پابندی سے قرآن مجید سنیں رمضان شریف میں، تراویح میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت گرمی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور خدا کے بندو، جو قوم کئی کئی گھنٹے امیگریشن کی لائنوں میں لگی رہتی ہے، جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے دفاتر میں کھڑی رہتی ہے، وہ قرآن مجید کے لیے کھڑا ہو کے تو دیکھے اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے۔ وہ کوشش کرے تو صحیح۔ آپ کو شرعی عذر ہے، کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے، معاملہ الگ، قرآن مجید سے اپنا ذوق پیدا کریں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے وہ خلیفہ تھے، اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس حالت میں بھی وہ بہت عرصہ انہوں نے خود قرآن مجید سنایا، تو وہ حافظ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ بہت بڑھاپا تھا، ظاہری طور پر کمزوری تھی، پر جو قرآن مجید سے ان کا پیار تھا وہ بڑا انوکھا تھا۔ قرآن مجید سے محبت پیدا کریں، ذوق پیدا کریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کا جو بچہ بڑا چھوٹا ہے نا، 2-2.5 سال کا ہے، بچی بڑی چھوٹی ہے، آپ قرآن مجید لے کے گھر میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ وہ بھی پارا لے کے آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ یہ کریں، آپ دیکھیں انقلاب آتا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے رمضان شریف میں کرنا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کام۔ رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، اپنے اخراجات کم کریں، اپنے ارد گرد خیال کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیشہ ہی بانٹا کرتے تھے، پر رمضان میں جو نبی پاک کی سخاوت ہوتی تھی، حضور اس طرح بانٹتے کہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرماتے۔ رمضان المبارک میں سخاوت کا مزاج بدلے۔ ہمارے ہاں بھی سخاوت ہوتی ہے، آپ کا نہیں مجھے پتا، ویسے ہمارے ہاں آئمہ مساجد کو جو جوڑا دیا جاتا ہے نا سوٹ سینے کے لیے، وہ 27ویں رمضان کو باز لو۔ آپ کے ہاں کب دیتے ہیں؟ وہ 27ویں کو اس لیے دیتے ہیں کہ درزی کوئی پکڑتا نہیں نا، پھر سی کے نہیں دے گا، بغیر سلا دیتے ہیں 27 کو، تاکہ کہیں امام سلوا نہ لے اور پہن ہی نہ لے۔ اب کون درزی پکڑے گا؟ آپ نے کہیں راشن دینا ہے یا کسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ آپ رمضان سے پہلے دیں، اور علماء سے تصدیق کرا لینا، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دے دو گے تو رمضان جتنا ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندے قبل از وقت کسی کو دیں، اور مہربانی کریں، لوگوں کو لائنوں میں لگانے کا شوق نکال دیں طبیعت سے۔ جب رب نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں کھڑا کر کے نہیں دیا تھا۔ یہ کیوں شوق پیدا ہو گیا؟ پتہ ہے مومن کی عزت کتنی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ترمذی میں حدیث۔ شوق آ گیا لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح الیکشن کے دنوں میں لسٹیں بنتی ہیں نا کس کا ووٹ کہاں ہے، اس طرح غریبوں کی لسٹیں بھی پہلے سے بنائی جا سکتی ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر ہی بن جاتی ہیں۔ سب ہو جاتا ہے اگر کرنا ہو۔ میرے عزیز، لوگوں کو دیا جائے، اور دیکھنا، یاد رکھنا، اگر رمضان میں بھی کوئی کریانے والے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہونا کہ یار بس 2 دن اور نکالو میں تمہارا قرض چکاتا ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی افطاریاں اور سیاسی افطاریاں تھوڑی بند کر لینی چاہیے۔ پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اس تفریق سے ہم کب نکلیں گے کہ بس ہمیں لوگوں کو خیرات ہی دینی ہے؟ آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں، آپ تعلیم کو عام کریں، روزگار کو عام کریں،
اور آپ لوگوں کی ضروریات کی کفالت کرے. ایک شخص صرف دے اور ایک آدمی کو دے، لیکن اس کی ضروریات کا خیال کرے. اس طرح کا رویہ کہ مجھے 100 جگہ پہ دینا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص کو زکوٰۃ لگتی تھی، اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی، اس نے کاروبار کیا کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا. لیکن وہ ہم تو لوگوں کو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ کام چلتا ہی رہنا چاہیے. تو آپ اپنی طبیعت میں رمضان میں سخاوت کا مزاج پیدا کریں اور اپنے ارد گرد ڈھونڈیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو کچھ دینے لگے تو زمین پہ رکھ کے چلے گئے اور پھر آواز دی، وہ میں نے کچھ آپ کے لیے تحفہ رکھا ہے فلاں جگہ، اٹھا لیجئے گا. تو کسی نے کہا حضور آپ نے نیچے رکھا ہے، دے دیتے. فرمانے لگے لیتے وقت وہ آنکھیں بھی نیچی کرتا، اس کی زبان پر شکریہ کے الفاظ بھی لڑکھڑاتے ہوئے آتے، اور وہ مجھے محسن جان کر اپنے مزاج میں تھوڑا کمزوری بھی محسوس کرتا. تو میں جلدی سے اس لیے آ گیا ہوں کہ کہیں اس کو نظریں نہ جھکانی پڑے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ تو پھر خود اس شادی میں نہ جانا، اس لیے کہ وہ تو پھر بیچارہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہے گا، نظریں جھکائے پھرے گا. تم نے تعاون کر دیا، اب گھر رہو. چوتھا کام جو ہم نے رمضان میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ دعائیں مانگنے کا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اگر رسول رحمت دعا مانگے نا تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگوں کو دین میں داخل کر دیتا ہے. وہ دعا کی طاقت کا ہی نہیں پتا. دعا تو ہتھیار ہے مومن کا. دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے. دعا کرو کوئی دعا دینے والا ملے، دعا کرو کوئی پچھلے سحر اٹھ کر دعا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ کرے کوئی دعاؤں میں یاد رکھے. دعائیں مانگیں اور دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں. آپ نے زیادہ غور کیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ دوسروں کے لیے ہی مانگیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ دوسروں کے لیے مانگیں. حدیث میں فرمایا جو دعا تم کسی کے لیے مانگتے ہو اللہ پہلے تمہیں عطا فرماتا ہے. آپ مانگیں گے تو وہ تو کرم ہوگا. اپنے لیے بھی مانگیں پر دوسروں کے لیے بھی مانگیں. دل بڑا زخمی ہے، طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے جب فلسطین کے لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہیں. ہم نہ خبروں میں تھوڑے دن رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا مزاج ہے جو خبر چل گئی اس کے پیچھے ہو لیے. جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو گئے، کاروبار چل گئے، لیکن خبریں ختم ہو گئی ہیں نا تو ہم بھی چپ کر گئے. فلسطین کی چند دن خبریں ذرا زیادہ تھیں تو ہم بھی ذرا زیادہ بات کر رہے تھے. اب وہ خبریں ختم ہو گئی، جنگ تو ختم نہیں ہوئی، تکلیف تو ختم نہیں ہوئی. خدا کے بندوں جو زخم لگے تھے وہ تو نہیں بھرے. آنسو تو اپنی جگہ پہ ہیں، درد تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم خاموش ہیں. ہمارے وہی سٹیٹس ہے، وہی آنا جانا، وہی پھرتیاں ہیں، وہی کھانا پینا ہے. ہمیں کسی سے کیا لگے الا ماشاء. اپنے مسلمان بھائیوں کا درد سمجھو. اپنی تجوریاں بھرتے جانا اور کسی کا خیال ہی نہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تو حضور دل سخت ہو گیا. فرمایا کوئی یتیم ملے نا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے گا. ان پر دیکھیں. میں بات سمیٹنے لگا ہوں. 5واں کام جو رمضان شریف میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے محاسبہ. ہمیں سوچنے کا وقت ملے گا، ہم روزے سے ہوں گے، بیٹھنے کا موقع. ہمارے صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں. اب تو خیر ہم جو صوفیہ کی جماعت ہیں ہمیں بھی طرز کا نہیں پتا کہ صوفیہ کا اصل طریقہ کیا ہے. نہ ہمارے ہاں وظائف پڑھنے کا وہ رواج ہے، نہ اکیلے میں بیٹھ کے کچھ دیر مراقبے کی وہ کیفیات ہیں،
نہ دعا اور مناجات اور وہ اکیلے کی عبادتیں تنہائی کی، دوسروں سے کٹ کے اللہ کو یاد کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کرنا لیکن تنہائی میں۔ ہمارے ہاں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ چونکہ زیادہ تر اجتماعی ہوتی ہے، تو اجتماعی چیزیں زیادہ تر فیس بک پہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ ذوق نہیں رہتا۔ آپ رمضانوں میں تھوڑا اکیلے بیٹھیں، تھوڑا تنہائی میں وقت گزاریں۔ غار حرا میں تنہا بیٹھنا بھی تو نبی کریم کا طریقہ ہے۔ غار ثور میں 3 دن سب سے کٹ کے اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے خلوت کرنا، اکیلے میں بیٹھنا، تھوڑی دیر اپنے آپ سے گفتگو کرنا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ زمانہ بیت گیا، ہم نے اپنے آپ سے بات ہی نہیں کی۔ اپنے آپ کو بھی تو کٹہرے میں لانا ہے نا، اپنے آپ سے بھی تو کئی سوال پوچھنے والے ہیں نا، اپنے آپ سے بھی تو بات کرنی ہے نا کہ میاں تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری محنت کتنی ہے، حساب دے۔ اللہ کے انعام کتنے ہیں اور جواب میں تیرا شکر کتنا ہے، حساب دے۔ اللہ کے ایک بندے تھے، ان پر نیک تھے، عبادت گزار تھے، انعام برسنے لگے تو ایک دن رو پڑے اور تڑپ کے کہنے لگے اے اللہ، ان پر انعام بہت ہونے لگے ہیں، میری قدر بہت ہونے لگی ہے، میرے آنے پر گویا نعرے بہت لگنے لگے، لوگ مجھے بہت جاننے لگے ہیں، مجھ پر کرم کرنا، کہیں میری ساری نیکیوں کا مجھے دنیا میں ہی اجر نہ دے دینا، ایسا نہ ہو صبح قیامت میرا نامہ اعمال خالی رہ جائے، کرم نوازی فرما، کچھ وہاں کے لیے بھی مجھے عطا کرنا۔ میرے عزیز، رمضان آپ کو موقع دے گا کچھ تنہائی میں بیٹھے، اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں۔ سحری کے لیے جب اٹھے نا تو 20 منٹ پہلے اٹھیں، پھر وضو بنائیں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں۔ بڑی پسند ہے رسول پاک کو تہجد کی نماز، حضور بڑے ذوق سے اٹھتے۔ آپ اکیلے ہوں اپنے گھر میں پڑھیں، اس عبادت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنے لیے امت کے لیے کشکول طلب دراز کریں، لیکن اپنا محاسبہ کریں۔ ساری زندگی دوسروں کا حساب کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک بہت نیک آدمی سے کہا، بہت نیک آدمی سے، کہ آپ بتائیے بستی میں سب سے گناہگار کون ہے؟ تو اس نیک آدمی نے اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کرنے لگے، حضور کچھ لوگوں کا مجھے خیال تھا کہ شاید ان میں کچھ غلطیاں ہوں، پر ان کی غلطیوں کا مجھے صرف شک تھا، اپنی غلطیوں کا تو مجھے یقین ہے نا، تو مجھے طے ہے نا میں نے کی ہے، تو میں ہوں سب سے بڑا گناہگار۔ تو آپ فرمانے لگے پتہ تمہیں درجہ کیوں ملا؟ یہ تمہاری جو عاجزی ہے اسی نے تمہیں درجات عطا کی۔ اپنے آپ سے تو مدتوں ہو گئے ہم نے اپنے آپ سے کبھی بات ہی نہیں کی، ہم تو دوسروں کی تربیت اور اصلاح کر رہے ہیں، اپنے آپ سے تو کبھی گفتگو ہی نہیں کی۔ کچھ وقت اپنے آپ کو دیں، اپنے ساتھ کلام کریں۔ بزرگوں کے طریقے تھے کہ وہ کچھ لمحے رات کو تنہائی کرتے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے، وقت بتاتے۔ ہم سارے اب مجالس کے، محافل کے، آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے قائل ہیں، اکیلے آئے ہیں دنیا میں، جب جانا ہے تو پھر اکیلے جانا ہے۔ قبر سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تنہا رہنا ہے، تو تھوڑی سی تنہائی تھوڑی دیر کے لیے کرنا شروع کریں نا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ 5 باتیں آپ کی خدمت میں نے رمضان کے تعلق سے عرض کی ہیں۔ ایک گزارش میری آپ سے اور ہے بات ختم کرتے ہوئے، یقیناً آپ توجہ کریں گے۔ اپنی زندگی سے تنقید بہت زیادہ نکال دیں۔ ہماری نہ کچھ آنکھیں زیادہ کھل گئی ہیں جو زیادہ ہی تنقید، اللہ کے بندے ہیں ہم سارے، اس قدر زیادہ میں تنقید سننے لگا۔ اصلاح کرنا، میں ابھی حرم شریف گیا تھا، میں نے واپس آ کے بھی دوستوں سے کہا، وہاں بھی کچھ دوست کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، تو میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، جو بڑے نکمے تھے وہ بلا لیے گئے، یہاں تو جو بڑے مقبول ہوتے ہیں ان کو حاضری کے موقع ملتے ہیں۔ ہر جگہ غلطیاں ہی ڈھونڈتے ہو، صرف گفتگو کے موضوعات ہی تلاش کرتے ہو، اللہ کے بندوں کی خوبیاں بھی تو دیکھو نا۔
کم از کم 1 ماہ ایسا ضرور گزاریں جس میں صرف خیر تلاش کریں، اچھائیاں تلاش کریں، تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کریں لوگوں کی جو اعمال کی غلطیاں ہیں۔ عقیدہ تو چلو ایک بنیادی چیز ہے، تو میں عرض کروں گا تنقید والی زندگی اور ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کرنا، ہر وقت۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی طبیعت کے مطابق اگر کبھی کھانا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی اس میں سے نقص، تو جو رمضان میں بھی جھگڑے ہی کرے اور نقص ہی بیان کرے اور ہر جگہ کے بیان کرے تو اس نے فلسفہ کیا سمجھا؟ تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے، اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے اور اہتمام کرنے والے حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔